अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो मा जाआ फी सौमिल अरबाई वल खमीस। अल अरबाउ इसका माना होता है चौथा दिन। कहाँ से शुरू करें? अल अहद, अल इस्नैन, अस्सुलसा, अल अरबा चौथा ही दिन होता है वो। अल खमीस पांचवा दिन होता है, इसलिए जुमेरात को हम अरबी में खमीस कहते हैं। अल जुमआ अस्सब्त, ठीक है ना, छठा सातवां दिन उनके अलग नाम है। तो मतलब ये कि एक मुनासबत में बता रहा हूँ कि पीर को इसनैन, क्योंकि इस्लाम मतलब इस्लामी तौर पर अगर देखा जाए तो पीर को अगर वो दूसरा दिन है, पहला दिन हफ्ता को माना जाता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे करके याद करना चाहे तब भी हम इन अल्फाज से याद कर सकते हैं। हाँ तो इतवार वही तो मैंने कहा है, इतवार से पहला दिन न, मतलब एक मुनासिबत बता रहा हूँ, वरना तो हम इस्लामी तौर पर अगर देखें तो हम तो शुरू करते हैं पीर से। अंग्रेजी वाले भी पीर से ही शुरू करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, नहीं मंडे ही से शुरू होता है, संडे से नहीं होता है, ठीक है, मंडे ही से शुरू होता है। किताबों में संडे से होगा लेकिन वो मंडे ही से शुरू करते हैं। दोबारा से पढ़ना, ठीक है। तो मंडे से वो लोग भी मंडे से शुरू करते हैं, हम लोग भी इसनैन से शुरू करते हैं, लेकिन हमने ये मुनासिबत जो बताई याद करने के लिए, भाई एक को हम अहद कह सकते हैं तो वो इतवार याद कर लीजिए, पीर, इसनैन, सुलसा मंगल, अरबा बुध, खमीस, जुमेरात, अलजुमा अस्सब्त, ठीक है ना। तो दिनों के नाम ही याद रखें। सुलसा, अल अरबा, वैसे बाज रिवायतों में अल अरबिआ भी है, जो वो पढ़ रहे हैं सही कह रहे हैं, अल अरबिआ बाकी कसरे के साथ भी है। चलिए खैर, अरे यार हफ्ते में जो भी दिन होते हैं, आपने माक़ब्ल में ये पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का दिन का भी रोजा रखते थे और साथ में फिर हफ्ते के दिन का भी रखते थे, इतवार का, पीर का भी रखते थे, जिक्र आया ना माक़ब्ल में, मंगल और बुध का भी, जुमेरात का भी रखते थे सरकार। तो कोई दिन ऐसा बचा? कभी महीने के शुरू में उन दिनों में रख लिया, महीने के आखिर में उन दिनों में रख लिया। मतलब कहने का मकसद ये है कि हफ्ते के 7 दिनों में से किसी दिन भी आप रोजा रखें, रोजा रखना ये ममनू नहीं है। हाँ, अगर तशब्बुह बिल यहूद हो रहा हो, मसलन एक दिन को मुतय्यन कर लिया कि हम एक ही दिन रोजा रखेंगे, तो ये मकरूह करार दिया गया है। वरना किसी दिन भी रोजा रखें, नफल रोजा आप एक से जायद रखें तो उसमें कोई हरज और कोई कराहत नहीं है। अगर कराहत आएगी भी अगर, तो किसी आरिज के पेशे नजर आएगी। मिसाल के तौर पर अरफा का दिन है, तो अरफा के दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह की रिवायतें मज़कूर हैं, सहाबा किराम से 2 तरह की रिवायतें मज़कूर हैं कि बाज़ रिवायतों में यह आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही वो खुलफाए राशिदीन, खुलफाए अरबा, कोई भी अरफा के दिन रोजा नहीं रखते थे, रिवायतों में ये भी आया है, और रोजा रखने का भी जिक्र रिवायतों में आया। तो जो रोजा नहीं रखते थे तो उसकी बिना पर हम अरफा के दिन, मैंने बताया कि मतलब बजाते खुद, बेजात ही रोजे को हम मकरूह करार नहीं दे सकते।
اگر کراہت آئے گی تو میں نے بتایا عارض کی بنا پر آئے گی. تو جن روایتوں میں یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے عرفہ کے دن، اور کچھ روایتوں میں روزہ رکھتے تھے، ائمہ احناف نے دونوں کا اعتبار کیا اور کہا کہ روزہ نہ رکھنے کی جو وجہ ہے وہ اس لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عرفہ کے دن اگر روزہ رکھے گا تو ممکن ہے کہ ارکان حج میں کچھ کوتاہی ہو جائے. تو اس اندیشہ اور اس احتمال سے بچنے کے لیے ہمارے ائمہ احناف نے ان احادیث کو مستدل بنایا اور کہا کہ جس آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ارکان حج میں کوتاہی ہو جائے گی اس سے، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. اور جس کو یہ یقین ہے کہ میں دھوپ بھی برداشت کروں گا، جو کچھ بھی ہوگا سب بھی برداشت کر کے اس کے باوجود بھی ارکان حج میں مجھ سے کوتاہی نہیں ہوگی، تو ائمہ احناف نے کہا ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا ہی افضل ہے. ٹھیک ہے. تو جن روایتوں میں یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا، وہ روایتیں اس درس پر محمول ہیں، اس تعلیم پر محمول ہیں کہ کمزور آدمی روزہ نہ رکھے، جو جس سے کوتاہی ممکن ہو، اندیشہ ہو کوتاہی کا. اور جن میں یہ ہے کہ روزہ رکھا، وہ محمول اس بات پر ہے احناف کے نزدیک کہ جس کو یقین ہو کہ کوتاہی نہیں ہوگی وہ روزہ رکھے. اس لیے احناف یوم عرفہ کے دن بھی عرفہ کی وجہ سے روزہ رکھنا مکروہ قرار نہیں دیتے، یاد رکھیے، عرض عارض کی بنا پر. تو یہ جتنے بھی ایام ہیں جہاں پر بھی منع کیا گیا ہے تو وہاں عرض عارض کی بنا پر ہے، فی نفسہ ہی روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی نہ کسی عارض کی وجہ سے. وہیں پر ائمہ ثلاثہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کو افضل ہی قرار دیتے ہیں. انہوں نے دونوں طرح کی حدیثوں کا اعتبار نہیں کیا. انہوں نے کہا یوم عرفہ ہے، ایک مبارک دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے، جبل رحمت پر ٹھہرنے کا دن ہے. تو انہوں نے کہا کہ روزہ کی حالت میں اگر یہ سب کرے گا تو زیادہ اچھا ہوگا. اس لیے انہوں نے ائمہ ثلاثہ نے، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، انہوں نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے ہی کو افضل قرار دیا. لیکن امام اعظم نے دونوں طرح کی حدیثوں کو دیکھا اور کہا کہ افضلیت اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو یقین ہو کہ میں ارکان حج میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، دعاؤں میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. میدان عرفات میں تو سخت دھوپ ہوتی ہے، پورا کھلے آسمان کے نیچے ہوتے ہیں سب، پانی کا انتظام بھی وہاں پر بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. وہ ایسی وادی ہے مکہ شریف کی کہ وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے. ہم وہاں پر پہنچے تو مسجد نمرہ ہے، وضو کرنے کا بھی پانی نہیں ہے وہاں. مسجد نمرہ جو عرفات، میدان عرفات میں ہے، وہاں پر تو پانی کے وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، استنجا کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. حج کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ وہاں پر گورنمنٹ انتظام کرواتی ہے. ٹھیک ہے. ایسی سختی کا عالم ہے وہاں. اب روزہ رکھے گا تو ممکن ہے کہ کمزوری محسوس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایسے وقت میں ایسے آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر. تو احناف نے دونوں طرح کی حدیثوں سے استدلال کیا اور دو طرح کے لوگوں کو، الگ الگ حدیثوں کو الگ الگ لوگوں پر محمول کیا. ٹھیک ہے. لہذا بتانا مقصد یہ تھا کہ فی نفس ہی کراہت نہیں ہے، عرض عارض کی بنا پر کراہت ہے. باب ما جاء فی صوم الاربعاء والخمیس، بدھ اور جمعرات میں روزہ رکھنے کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اس کے سلسلے میں یہ باب ہے. تو رکھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا الحسین ابن محمد الحریری، ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن محمد حریری نے اور محمد ابن مدویہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ مسلم قرشی سے، عن ابی، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، قال انہوں نے کہا سألتو، میں نے سوال کیا. یہ شک راوی ہے کہ انہوں نے سألتو کہا یا سئیلا کہا، یہ شک راوی. سئیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سئیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یا یہ ہے کہ کہا کہ سألتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں شک راوی ہے.
बहरहाल ये बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अन सियाम दहर, सियाम दहर के बारे में, यानी हर वक्त रोजा रखे, हर दिन रोजा रखे। तो हर दिन रोजा रखना सही है या नहीं? पूरे जमाने हर दिन रोजा रख रहा है, किसी दिन इफ्तार ही नहीं कर रहा है। इफ्तार ना करने का मतलब यानी अदम सोम किसी दिन भी ना हो, दिन में हर दिन रोजा रख ले रहा है। यौम विसाल, सौम विसाल। अन सियाम दहर, तो सियाम दहर के बारे में पूछा गया, सौम विसाल के बारे में पूछा गया, लगातार रोजा रखने के बारे में पूछा गया कि ये सही है या नहीं। फकाला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी बीवी बच्चों का भी तुम्हारे ऊपर हक है। जैसे तुम्हारा हक बीवी पर है, तो बीवी को भी ये हुक्म दिया गया है कि नफली रोजा शौहर की इजाजत के बगैर ना रखे। नफली रोजा रहा, फर्ज रोजा या वाजिब रोजा, तो वो तो हक के इलाह है, उससे शौहर की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें शौहर ने इजाजत नहीं दी तब शौहर की नाफरमानी भी कर सकती है, और शौहर इजाजत ना भी दे तब भी रोजा रखेगी, फर्ज रोजा या वाजिब रोजा। क्योंकि हदीस पाक में फरमाया गया ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी मखलूक की इताअत, अब खालिक की मासियत में किसी मखलूक की इताअत नहीं की जा सकती। तो जिससे खालिक की मासियत लाजिम आए उसमें मखलूक की इताअत नहीं की जा सकती। लिहाजा शौहर की बात औरत फर्ज और वाजिब रोजे के सिलसिले में नहीं मानेगी, चाहे शौहर कदम छू ले कि रोजा मत रख आज, लेकिन औरत नहीं मानेगी उसे, शरीयत कहती है नहीं माने, ठीक है। लेकिन नफली रोजे के बारे में शरीयत कहती है कि औरत अपने शौहर की इजाजत के बिना नफली रोजा नहीं रखे, क्योंकि ये इसका अपना हक है। जब चाहे, जिस वक्त को चाहे ये घेरना चाहे घेर सकती है, इसका अपना इख्तियार है, शरीयत की तरफ से ये लाजिम नहीं है। और छोड़ेगी तो इसमें मासियत खालिक नहीं है। तो जैसे औरत पर मर्द का हक है, शौहर का हक है, वैसे ही शौहर पर उसकी औरत और बीवी का भी तो हक है। अब अगर ये जनाब रोजाना रोजा रखेंगे, दिन में रोजा रख रहे हैं, रात में नफल इबादत में मशगूल हो जा रहे हैं, तो बीवी को वक्त कब देंगे? उसका भी तो हक है, तो देना चाहिए हक। इमाम बुखारी ने एक हदीस नकल की, उस्मान इब्ने मज़ऊन गालिबन सहाबी रसूल, उनकी बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलल्लाह वो तो हर वक्त इबादत ही में मसरूफ रहते हैं, दिन में रोजा रखते हैं और रात में इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और बुला के इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और सरकार ने मना फरमाया कि लगातार रोजे मत रखो, कि दिन भर रोजा रख रहे हैं और रात में इबादत में खड़े हो जा रहे हैं। और सरकार ने रगबत दिलाई कि बीवी का भी हक है, इसलिए तमाम को एक दूसरे के हक की पासदारी करना चाहिए, है ना। अगर आप अपनी बीवी के हुकूक की पासदारी नहीं करेंगे तो उसे तो आपसे ज्यादा गुस्सा आएगा। क्यों? इसलिए कि आप तो अपने घर पर हैं, आपके लिए तो आपके भाई भी हैं, बहन भी हैं, माँ भी है, बाप भी है, सब हैं। आपका तो दिल कहीं पर भी बहल सकता है। आपके दिल बहलाने के असबाब और भी हो सकते हैं। वो तो बाप को भी छोड़कर आई, माँ को भी छोड़कर आइए, बहन भाइयों को भी छोड़कर आई, सबको छोड़कर आइए सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम भी उस पर तवज्जो ना दो, उसके हुकूक की पासदारी ना करो, वो उसको तो तुमसे ज्यादा तकलीफ होगी ना। इसलिए औरतों का भरपूर ख्याल रखो आने वाले वक्त में, अभी नहीं। चलिए खैर, तो अपनी बीवियों का भरपूर ख्याल रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ان لأہلک علیک حقا، یہ انا کا اسم، بے شک تمہاری بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ہمارے عرف میں بیوی بچے بولا جاتا ہے، ویسے میں نے ترجمہ کر دیا، مراد ہے اس سے بیوی. ان لأہلک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا. اب ایک شبہ یہ ہے کہ اگر ہم پورے زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو اس کا حصول کیسے ہوگا؟ سرکار نے تو فرما دیا کہ بیوی کا حق ہے، تو سب روزے تو ہم نہیں رکھ سکتے، سارے دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو پھر ثواب اتنا کیسے ملے گا ہمیں؟ تو نبی کریم نے رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمائے. دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ تر روزے رکھ لیا کرو، مہینے میں ایک آدھ بار بیوی سے بھی بات کر لیا کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ بیوی کا حق جتایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس کی تلافی اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر وقت روزے رکھتے رہو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے ماہ رمضان کے روزے رکھو پورے، پھر ماہ شوال کے بھی کچھ دن کے بھی روزے رکھ لیا کرو کیونکہ اس وقت عادت ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی کہا کہ فلاں دن کے یعنی بدھ کا اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو، یہ فرمایا سرکار نے. تو ہفتے میں سارے دن روزے رکھنے کے لیے حکم نہیں دیا ہے، دن بدل بدل کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، باقی دنوں میں آپ اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیے. فرماتے ہیں وجہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے، یہاں پر میں ایک اور توضیح کر دوں. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہر دن روزہ رکھنا ایک تو کمزوری سے بچنے کے لیے کہ ہر دن روزہ نہ رکھے کہ کمزوری ہو جائے گی، کیونکہ دوسری حدیث میں نبی کریم نے فرمایا جس میں یہ کہ سرکار نے لگاتار روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی دیکھ کے روزے رکھنا شروع کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خدا تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو یعنی مجھے کمزوری نہیں ہوتی ہے. تو ایک وجہ تو صوم وصال جو ہے لگاتار روزے رکھنے کی کراہت کی جو وجہ ہے ایک تو وہ ہے کمزوری. کیا ہے؟ کمزوری. اور دوسری وجہ اس حدیث سے بھی سمجھ میں آئی کہ روزانہ روزے نہ رکھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے. ارے بیوی ہوگی تبھی تو، اور جو بیوی کے لائق ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے جس کی، تو وہ اگر ہفتے میں 4 دن بھی روزہ رکھے تو کیا حرج ہے یار، اس کا تو کثرے شہوت کے لیے روزہ رکھنا ہی چاہیے اسے. تو اس کے لیے یہ تو دوسری حدیث میں موجود ہے، قرآن پاک میں بھی ہے غالباً اس کا ذکر، یا حدیث پاک میں فعلیکم الباءۃ ہے، مشکات میں حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر تم نے شادیاں نہیں کی ہیں تو کثرے شہوت کے لیے تم پر لازم ہے کہ تم روزے رکھو. ارے بات سمجھ گئی؟ ہاں. تو یہاں پر ایک علت یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بیوی ہے تو بیوی کا حق نبھانے کے لیے روزے نہ رکھے، نفلی لگاتار روزے نہ رکھے. لیکن اگر بیوی نہیں ہے اور صاحب شہوت ہے تو روزے رکھنے چاہیے اسے تاکہ کثرے شہوت ہو. اور روزے میں چونکہ احسان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہوتا ہے. حدیث جبریل میں پڑھا ہوگا آپ نے، سرکار سے سوال ہوا کہ احسان کیا ہے تو سرکار نے یہ جواب دیا نا. یاد رکھیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر انسان تقریباً درجہ احسان حاصل کر لیتا ہے. دوسری عبادتوں میں درجہ احسان حاصل نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے، زبان یہاں چل رہی ہے، حمد پڑھ رہا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دماغ کہیں دوسری جگہ پر چل رہا ہے، تو خشوع اور خضوع نماز میں حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو میرے ذہن میں آنا چاہیے. لیکن یہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی ہے. بیچارے اپنے کاموں میں لگے رہتے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کاموں میں پھر بھی دماغ لگا رہتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو یہ احسان نہیں ہے. لیکن
روزہ اگر رکھتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے، اگر اکیلا بھی گھر میں ہوگا، تنہائی میں ہوگا، تب بھی ذہن میں ہوگا کہ میں پانی نہیں پیوں کیونکہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا، ورنہ روکنے والا کوئی نہیں ہے اسے، لیکن پھر بھی نہیں پیتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صوم وہ عبادت ہے جس میں ہر بندہ تقریباً درجہ احسان حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کی جزا بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیدار ہے نا، جزا بھی یہ ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، حدیث پاک میں۔ ٹھیک ہے، چلیے خیر، تو ایسے آدمی کو روزہ تو رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، بہرحال جو گفتگو ذہن، جو بات ادھر پہنچ گئی تو میں نے اتنی گفتگو کر دی، اب آگے ترجمہ لگاتے ہیں۔ ہاں، تو میں ایک بات اور کہہ رہا تھا اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وہ آدمی جو صاحب شہوت ہے لیکن بیوی نہیں ہے، تب تو اسے اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جو صاحب شہوت ہی نہیں ہے، وجدتہ کہتبۃ الصوم، یہ حال تھا کسی کا، یہ حال ہو جس کو شہوت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اگر ایسا شخص ہے اور اپنے اندر قوت پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھتا رہے، لیکن صوم وصال سے بچنے کے لیے بیچ بیچ افطار بھی کرے تاکہ کراہت کے دائرے میں نہ آئے، لیکن روزہ رکھتا رہے، کیونکہ وہ تو اسے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا دنیا داری سے ہے۔ ہاں، وہ انہوں نے صوفی جی کا ذکر کیا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس دائرے میں آتے ہو ہیں۔ ہاں، صوم وصال تو مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ان لأہلک علیک حقا، ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا سم رمضان، رمضان کے روزے رکھ لو، والذی یلیہ، اور رمضان سے جو بعد میں آ رہا ہے مہینہ اس کے روزے رکھ لو، وکل اربعہ وخمیس، اور ہر بدھ اور جمعرات کے روزے رکھ لو۔ اسی جملے کی بنا پر اس حدیث کو عنوان باب سے مطابقت ہے۔ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ سُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ، یہاں پر معنی مگر وہ مراد ہے، کبھی کبھی روزے رکھو کبھی کبھی روزے مت رکھو، وہی مراد ہے یہاں پر، کہ تب تو تم نے اگر ماہ رمضان کے روزے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے اور بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا تو بیچ بیچ افطار بھی تو ہو گیا نا، گیپ بھی ہو گیا نا، تو سرکار نے فرمایا فَإِذًا أَنْتَ قَدْ سُمْتَ الدَّهْرَ، تم نے جب ایسا کر لیا تب تو تم نے پورے دہر کے روزے بھی رکھ لیے، وَأَفْطَرْتَ، اور افطار بھی کر لیا، یعنی کھاتے پیتے بھی رہے اور ثواب بھی پورے وقت کے روزے کا بھی مل گیا، پورا زمانے کے روزے کا بھی۔ تو ہمیں الگ سے صوم الدہر کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرز پر ہی ہم کریں، اور اپنے بیوی بچوں کا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ بیویوں کا اتنا خیال شریعت میں کیا گیا ہے کہ بیویوں کا لحاظ رکھیے، ان کی حقوق کی پاسداری کریے، یہاں تک کہ نفلی عبادت سے بھی روک دیا گیا ہے نا۔ لہذا آپ لوگ یہ بات ضرور سیکھیں کہ اپنی بیویوں پر ظلم و تعدی کبھی نہ کریں، حق بات کو مانیں اور نہ حق بات کو سمجھائیں کہ یہ بات غلط ہے۔ ظلم و زیادتی، مار پیٹ بالکل مناسب نہیں ہوتی۔ ارے وہ تو میں نے کہا نا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت، کوئی بھی اطاعت نہیں ہے اگر معصیت خالق لازم آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی دیوبندی یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر تبلیغ پر چلے پر چلا گیا ہوا ہے، چلے پر جماعت میں گیا ہوا ہے، تو اس کے بیوی کو حق ہے، جائز ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس والوں سے تعلق کر لے، تو یہاں پر تو معصیت خالق ہو رہا ہے نا۔ تو بیٹا طاعت مخلوق میں معصیت خالق کا تصور نہیں ہے شریعت میں، اس لیے اگر کوئی تبلیغ کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ زنا جو کہ جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اور اس کو جائز قرار دینا چاہتا ہے، تعلقات بنانے کو جائز قرار دیتا ہے، تو وہ شخص در حقیقت مسلمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، وفی الباب عن عائشہ،
اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا حدیث و مسلم القرشی حدیث غریب، ماخذ میں جو روایت ہم نے ذکر کی ہے مسلم قرشی کی جو حدیث ذکر کی وہ حدیث غریب ہے۔ وروا بعض، اور بعض لوگوں نے روایت کی ہے عن ہارون ابن سلیمان عن مسلم ابن عبید اللہ عن ابی، اسی حدیث کی روایت ہارون ابن سلیمان سے یعنی انہوں نے مسلم ابن عبید اللہ سے، انہوں نے اپنے والد عبید اللہ سے، یعنی سند اس کی بعض لوگوں نے یہ ذکر کی ہے۔